अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अलिफ, ईशा रहमान, किस्त नंबर 15। जनून। जनून सुनने में ये लफ्ज़ आम सा लगता है, मगर इसकी गहराई से बस चंद एक लोग ही वाकिफ़ होते हैं। वो जो संभल कर बिखरे हों, जो टूट कर जुड़े हों, जो एक पल फलक तो एक पल खाक हुए हों। जनून की किस्म खौफनाक होती, यह लफ्ज़ों में बयान करनी खासी मुश्किल हो जाती है। हम वो एहसास, वो पागलपन, वो दीवानगी लिखते वक्त दुरुस्त अल्फाज, दुरुस्त कैफियत बयान नहीं कर पाते, मगर कोशिश की जा सकती है। देखते हैं अब मौसम आज़म का जनून किन हदों को छूता है। वो कैफियत, वो पागलपन, वो दीवानगी, वो एहसास बिस्मिल क्या होगा। नथिया गली का मौसम उदासी और तड़प से भरपूर था, बस एक शख्स के लिए नहीं, आलम विला में बसने वाले हर शख्स के लिए। नादिया हुसैन का भांजा अबरार के हाथ लग चुका था और अब उसे अपनी किस्मत पर पछताना था। अबरार की कॉल पर वो उसकी फ़्लैट में पहुंचा था। वहां से वो दोनों शामीर के एक खाली फ्लैट में दाखिल हुए। कुर्सी पर बंधे हाथों और पाँव समेट बैठा वो जवान अब अपनी सस्ती आशिकी का हिसाब देने वाला था। उसे देखते ही मसब ने भवें उचकाई। उसे कुछ अर्सा पहले कॉलेज के बाहर टकराने वाला वो लड़का याद आया। ये तो वही था। तो मतलब बेवजह टकराने की आदत नहीं गई तुम्हारी? हाँ, चलो कोई नहीं। वो अपनी दाढ़ी खुजाता उसके रूबरू आ बैठा। वो बंधे मुंह के नीचे से मुसलसल आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रहा था। मसब ने उसका मुंह खोल दिया। वो इन्हें बुलंद आवाज़ में गालियाँ दे रहा था। अबरार ने बढ़कर उसका मुंह जकड़ना चाहा, मगर मसब ने उसे रोक दिया। कुछ देर दिल की भड़ास निकालने के बाद वो खामोश हो गया। हो गया तुम्हारा? बस इतनी कलेक्शन थी? वो टांग को हरकत देते ही बोला। आती तो मुझे भी है, मगर मेरी प्लेलिस्ट शुरू हुई ना तो तेरे कानों के कीड़े तक मर जाएंगे। बहुत खूबसूरत बोलता हूँ मैं। वो मुतमईन अंदाज में बोला। मेरे बाप को जानते हो तुम लोग? नहीं, हम तो नहीं जानते। कौन है तेरा बाप? वो इसके चेहरे के करीब हुआ। कोई माफिया है? मुकाबिल खामोशी से तीखी निगाहों से उसे देख रहा है। कोई गुंडा बदमाश है या फिर CIA का एजेंट है? अपनी बात के अख्ताम पर उसके रुखसार पर ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि इस लड़की का दायां गाल सुर्ख पड़ चुका था। उसने उसे गिरबान से जकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया और एक और ज़ोरदार थप्पड़ दूसरे रुखसार पर जड़ दिया। बहुत शौक है ना 2 टके ना टके भर की आशिकी का? तेरे सारे अरमान निकालूंगा आज, वो भी फुर्सत से। अबरार की मुस्कुराहट छलकी। मसब ने अपना बेल्ट उतारा और वो उसे हथेली के गिर्द फोल्ड करता इस पर झपट पड़ा था। उस लड़के की चीखें बुलंद हो रही थी। वो हर चीख के इख्तिताम पर बुलंद आवाज़ में हाय अम्मी कहता। अम्मी नहीं आएगी यहाँ बचाने बेटा, आज बाप के हाथों चमड़ी उधड़ेगी तेरी। अबरार ने बुलंद आवाज़ में कहा। वो मुसलसल रो रहा था। लेदर के बेल्ट का असर काफ़ी था। रुक जाओ, खुदा के लिए प्लीज़। मसब ने उसे ज़मीन पर फेंकते बढ़कर उसकी गर्दन जकड़ी। वो इसकी सांसें धीरे धीरे मध्यम कर रहा था। उस शख्स की आंखों में जुनून सा था, यूं जैसे वो अपना गुस्सा, अपने एग्रेशन इसी माँ के मगरमच्छ पर निकालने वाला था। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, गले की रगें सख्त हो चुकी थी। तेरी इस एक घटिया हरकत की वजह से उस मासूम का घर बर्बाद हो गया, कुत्ते की औलाद। उसकी गिरफ्त सख्त हुई। वो लड़का कुछ बोल रहा था, उसके अल्फाज टूटे बिखरे थे, मगर मसब को उसके मुंह से निकलता एक नाम टूटा बिखरा सा सुनाई दे रहा था। आप ही अंशरा, वो बोला और मसब की गर्दन गिरफ्त ढीली हुई। क्या बोला तूने? मुझे मत मारो प्लीज़, मैं जानता हूँ आप ही अंशरा कहाँ है। वो खांसता हुआ बोला। मसब ने बढ़कर उसे गिरेबान से जकड़ लिया। कहाँ है वो? वो इतनी बुलंद आवाज़ में बोला कि अबरार ने कानों पर एकदम हाथ रखे। वो कराची में ही है। मसब ने एक झटके से उसे खुद से दूर फेंका और वो लड़का उसे सब कुछ किसी रिपोर्ट की तरह बता रहा था। मसब के असाब सख्त होते जा रहे थे। इस बार तो वो लड़की उसके हाथों बचने वाली नहीं थी। उसने उसे बालों से जकड़ते अपने मुकाबल किया। कुछ अर्सा रेस्ट कर, थोड़ा पानी पी ले। पानी शानी पी, तेरी बाकी की चमड़ी बाद में उधेड़ूंगा। वो उसके गाल पर थपकी देता वहाँ से 320 की स्पीड से निकला। अबरार ने उसके जाते ही उसे जकड़ लिया। हाँ, बाकी का हिसाब वो मुकम्मल करने वाला था। ड्राइविंग करते वो बार बार शामिर को कॉल कर रहा था, मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। वो कराची सुबह के 5 बजे पहुंचा था। मतलब एड्रेस के बाहर खड़ा वो अपने हिसाब दुरुस्त कर रहा था। घंटी मुसलसल बज रही थी। दरवाज़ा खुला। सामने खड़ी लड़की की सांसें एकदम ही रुकी। वो रफ से हुलिये में उसके मुकाबिल खड़ा था।
دروازہ مکمل نہیں کھلا تھا۔ مصعب نے زوردار ہاتھ دروازے پر مارتے اسے مکمل کھولتا اور وہ سیدھا اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے روبرو بیٹھی چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لالا کا کچھ پتہ چلا؟ مصعب نے زوردار ہاتھ ٹیبل پر دے مارا۔ انشرا کا وجود لرزا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور بتاؤ وہ کہاں ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے بالوں سے اسے جکڑ چکا تھا۔ کیا تمہیں اپنی جان اتنی ہی فضول لگتی ہے؟ کیوں مرنا چاہتی ہو تم میرے ہاتھوں، یو بلڈی بچ؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، یو اسٹک می۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ انشرا کی آواز بلند ہوئی۔ مصعب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز کو دبایا۔ اس سے پہلے کہ میں خود پر قابو کھو دوں، اپنا منہ کھول دو۔ اس نے اسے خود سے دور پھینکا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، اللہ کی قسم۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ کھسک کر کونے میں جان لگی۔ اسٹاپ بی فولنگ می، وہ بلند آواز میں بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی۔ اپنی بات مکمل ہونے سے قبل اسے اپنی گردن پر گرفت محسوس ہوئی۔ آئی ول کل یو اینڈ آئی مین اٹ، اس نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ انشرا کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ جھنگ، وہ بمشکل بول رہی تھی۔ وہ جھنگ میں ہے۔ مصعب نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ کھانستی ہوئی زمین پر گر چکی تھی۔ وہ جھنگ میں ہے؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ مصعب نے زور سے دیوار پر ہاتھ جڑا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وائی؟ اس نے ٹیبل اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی مزید سمٹ کر کونے سے جا لگی۔ مقابل شخص پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ایک پل میں کیا سے کیا کر ڈالتا وہ اندازہ لگا پا رہی تھی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، قسم سے۔ اس نے جانے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تھی، جانے سے پہلے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر لاہور سے نکلنے کے بعد اس نے مجھے کال کی تھی۔ شی ٹولڈ می دیٹ وہ جا رہی ہے، وہ حدیقہ کے پاس ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے تمہیں کس نمبر سے کال کی تھی؟ ٹیل می، وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، جھوٹ مت بولو، وہ دھاڑا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ نمبر اورنگزیب کے پاس ہے، انشرا نے لرزتی آواز میں کہا۔ اورنگزیب؟ وہ کون ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک بس تم ہی ہو جو اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ آدمی کون ہے؟ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے بٹھا چکا تھا۔ انشرا نے آنسو صاف کرتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ زالے سے وہ رکی۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مصعب کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ اور کچھ عرصے سے نہیں، ہی لو ہر سنس 5 years، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف اس کے سامنے بیٹھے اس انسان کو ہوئی تھی۔ وہ جب یہاں سے گئی تھی تب سے وہ اس کا ہر ٹھکانہ جانتا ہے۔ وہ ایک پل بھی اس سے غافل نہیں ہوا۔ مصعب کے عذاب مدھم پڑ چکے تھے۔ کیا زالے بھی؟ وہ رکا۔ وہ اسے آگے نہیں پوچھ پایا تھا۔ انشرا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بس اسے دوست سمجھتی ہے اور ہمیشہ ہی سمجھتی ہے۔ مقابل کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ مگر اورنگزیب کو لگتا ہے وہ اس سے جھوٹ بولتی ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، مگر ایسا نہیں۔ جب اس نے تم دونوں کے نکاح کا سنا، وہ آیا تھا۔ اس دن اس نے بہت منتیں کی تھی اس کی، بس ایک بار ہاں کہہ دو۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی سوال رہا، مگر جانتے ہو زالے نے اس سے کیا کہا تھا؟ مصعب نے نگاہیں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے تم سے نکاح کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ مصعب کی سانسیں ایک پل کو تھمی تھیں۔ وہ خاموش ہوا تھا، یوں جیسے اس کے لبوں پر کفل لگ گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو چپکے سے نکل کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ کچھ بول نہ پایا تھا۔ اس نے تم سے محبت کی، تم پر بھروسہ تھا اسے، اور تم نے بے دردی سے اسے توڑ دیا مصعب۔ رکی ہوئی سانسیں اس قدر تیز ہوئیں کہ دل اپنے مقام سے باہر آنے کو تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے لرزنا شروع ہو چکے تھے، لب کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اس کی آواز نہایت آہستہ تھی، یوں جیسے اس نے ہلکی سی سرگوشی کی ہو۔ انشرا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ انشرا خاموش ہوئی۔ بتاؤ، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ نا پلیز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل زمین پر آ بیٹھا۔ تم تو اس کے پاس تھی نا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنی مرضی اور خوشی سے تم سے نکاح کر رہی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ رو پڑی تھی۔ مصعب کی گردن انجانے میں ہی جھکی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے۔
کیا سچ میں میری سالے نے ایسا کہا تھا؟ وہ لرزتے لہجے میں بولا۔ ہاں کہا تھا اس نے، اور اسے اس کی سزا دے چکے ہو تم۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ مزید ایک پل بھی وہاں رک نہ سکا تھا۔ وہ الٹے قدموں چل رہا تھا۔ وہ انشراح کے فلیٹ سے نکلا تو کافی وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ مزید ایک پل بھی وہاں رک نہ سکا تھا۔ وہ الٹے قدموں چل رہا تھا۔ وہ انشراح کے فلیٹ سے نکلا تو کافی بکھلایا ہوا تھا، یوں جیسے ہوش و حواس بکھر چکے ہوں۔ آس پاس سے گزرتی ٹریفک کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تصویریں دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر زور زور سے ہاتھ رگڑنا شروع کیا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے سینے میں کسی نے پگھلتا ہوا لاوا بھر دیا ہو، جو اس کے وجود سے ہوتا ہوا اس کے حلق تک آ پہنچا تھا۔ وہ پیدل چل رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے کہا، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ وہ چلا اٹھا تھا، بیچ سڑک پر کھڑا وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ تم نے اسے توڑ دیا۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ مصب کی چیخ قدرے بلند تھی۔ وہ خود کو پیٹ رہا تھا۔ اپنے رخساروں پر لگتے اس کے اپنے ہی تھپڑ اس کا چہرہ سن کر رہے تھے۔ کبھی وہ اپنے بال جکڑتا تو کبھی چہرہ نوچتا۔ وہ پاگل معلوم ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی پاگل خانے سے فرار اب نارمل انسان بیچ سڑک پر آ کھڑا ہو۔ آس پاس سے گزرتی گاڑیاں اس کی چیخیں اپنے ہارنس میں ہی دبائے ہوئے تھیں، مگر مصب کو ان گاڑیوں کے ہارن نہیں سنائی دے رہے تھے۔ اسے بس وہ التجائیں، وہ مزاحمت، وہ معافی مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز اس کی کانوں کو گھائل کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ وہ سڑک کے بیچ ہوش کھوتا زالے کا نام پاگلوں کی طرح پکار رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جتنی بلند آواز میں اسے پکارے گا وہ اسے سن سکے گی، مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ مصب کو اپنے سر کے اوپری حصے میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ کا اوپری حصہ سن ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ حواس گم ہو رہے تھے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بمشکل لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ زالے! اس کی دھاڑ اتنی زوردار تھی کہ ایک لمحے میں اس کے حواس شل ہوئے تھے، اور وہ لمبا چوڑا آدمی سڑک کے بیچوں بیچ بے سود ہوتا گر پڑا تھا۔ چلتی گاڑیاں ایک دم رکی تھیں۔ اسے اپنے ارد گرد ڈھیروں ہی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ لوگوں کے دھندلے چہرے اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر وہ آواز سے آ رہی تھے۔ کوئی اسے اٹھا چکا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز تھی۔ شاید کوئی ہسپتال کا نام لے رہا تھا۔ کوئی کسی کو کال کرنے کا بول رہا تھا۔ سب کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ کتنے ہی دنوں بعد آج گھر عیسیٰ حیدر کی آمد ہوئی تھی۔ فرکندا بیگم نے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ بیڈ پر آڑا ٹیڑھا پڑا تھا۔ عیسیٰ، بیٹا تم کب آئے اور کہاں ہوتے ہو آج کل؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ فرکندا بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ کر ان سے ذرا فاصلے پر ہوا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس کے بال اور شیو کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا حوال بنایا ہوا تم نے بیٹا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ مسلسل انہیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹا آخر کیا بات ہے؟ تم مجھ سے بھی شیئر نہیں کرو گے؟ وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز تھا۔ آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے نا امی، آپ کی مراد مکمل کر دی میں نے۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرکندا بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی طرف کیا مگر وہ ایک پل میں چہرہ دور کر گیا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ نہ گھر آتے ہو نہ کال اٹھاتے ہو۔ بات کیا ہے؟ اجڑ گیا ہوں امی، اور مجھے اجاڑنے والی آپ ہیں۔ دھوکہ دیا آپ نے مجھے، استعمال کیا میرا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ رو پڑا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب ہوئی۔ مجھ سے دور رہیں امی، گناہ گار بنا دیا آپ نے مجھے کوفت ہوتی ہے خود سے۔ آپ نفرت کی حد میں اتنا آگے نکل گئی کہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ ڈالا، اور میں اندھا اور بہرا اپنی ماں کی سازش پہچان نہ پایا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر ڈالی میں نے۔ ہم تو دونوں ایک جیسے ہیں امی، کون کس کو گناہ گار ٹھہرائے؟ میں آپ کو کوس نہیں سکتا کیونکہ اس میں برابر کا شریک میں بھی تھا۔ وہ بول رہا تھا اور فرکندا بیگم گنگ سی صورت بنائے اسے دیکھی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے جھٹلانے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا میں نے جو کچھ کیا وہ بس کر دیں امی، بس اسے آگے مت بولیے گا۔ آج میں اپنے بیٹے کو سر عام سینے سے نہیں لگا سکتا تو اس کی وجہ آپ ہے۔ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں امی؟ کیسے؟ فرکندا بیگم کی آنکھیں تر ہوئیں۔ وہ لاجواب سی ہوئی تھیں۔ آپ نے میرے اندھے اعتبار کا فائدہ اٹھایا اور برباد کر دیا میرا گھر۔ کیسی ماں ہے آپ اور کیسا بیٹا ہوں میں، بد نصیب۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے بڑھ کر اسے تھام گئی۔ عیسیٰ میری بات تو سنو بیٹا، اس نے اپنا بازو ان کے ہاتھ سے آزاد کرواتے بلند آواز میں نے خاموش رہنے کو کہا۔
मत कहे मुझे बेटा, मर गया आपका बेटा, मर दिया आपने उसे, मार दिया अम्मी। उसकी आवाज़ लर्ज़ गई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अपनी माँ की निगाहों से गायब हो चुका था। फरकंदा बेगम के हवास माऊफ हो रहे थे। वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला। इन्हें तो लगा था कि वो अपने काम में महारत रखती हैं। वो तो सब कुछ सफाई से समेट कर मुतमईन हो चुकी थी, मगर बाजी यूं पलट जाएगी, मुकाबल की गर्दन की जगह अपनी शारग आ जाएगी, उसने सोचा भी नहीं था। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हैरान रह गई थी। इसकी आंख खोली तो उसे अपने सामने जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। मसब की नीम खुली आंखें धीरे धीरे मुकम्मल खुलती गई। कैसी है मेरी सवानी? आईजी जाफरी ने उसके चेहरे के सामने हाथ व्यू किया। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बड़बड़ाया। जिथे तू सोने उथे मैं, वो मुस्कुराकर बोला। मसब ने सर पर हाथ रखते आसपास देखा। वह इस वक्त अस्पताल के कमरे में लेटा था। अब नॉर्मल बनने का इतना ही शौक है तो बता, पागल खाने छोड़ आता हूँ, आसानी होगी तुझे, हमायूं ने शरारत कहा। वह एकदम उठ बैठा था। उठते ही उसने अपना सर जकड़ लिया। अरे आराम से मेरी जान, इतनी क्या जल्दी है? हमायूं ने बढ़कर उसे थाम लिया। मसब उसे कंधों से थाम कर धकेला। वो हंस दिया। जाले, साले का पता मिल गया है। हमायूं की मुस्कुराहट गायब हुई। वाकई? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मसब ने अपने बाजू पर लगी ड्रिप उतार कर एक तरफ फेंकी। वो झंग में है। वो उठकर चल पड़ा था। 1 मिनट रुको, मुझे तफसील से बताओ। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे जाना है। हमायूं ने से बाजू से थाम कर रोका। आराम से, तमाम तफसील ठीक से बता, साथ चलेंगे। मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हूँ जवान। मसब ने इसका बाजू थामा और वो उसे अपने साथ लिए चल पड़ा। मुझे तमाम बात बता रहा था। आईजी ने झंग के पुलिस स्टेशन से रब्ता किया और इनसे हदीका मरजान का पता निकालने को कहा। वो आईजी के हमरा झंग के लिए निकल पड़ा था। बासित को इत्तला लेट मिली थी, वो साथ नहीं आ सका था। इस औरंगज़ेब का पता करवाओ, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तमाम डिटेल चाहिए मुझे। आईजी हमायूं ने उलझी सी निगाह से उसे देखा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम मुझसे जानते हो? हाँ जानता हूँ। मसब ने तीखी निगाहों से उसे देखा। फिर तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मैं इसका पता निकलवाने का क्यों कह रहा हूँ। वह लब भेंचते बोला। हमायूं की मुस्कुराहट मध्यम सी थी। फिक्र मत कर, मिल जाएगा। तो मतलब अगला मिशन तैयार है? मसब ने रुख मोड़ लिया। खुदा का वास्ता है दूर, इस बीच उसे कत्ल मत कर काट डालना। मैं इस केस में तेरी जितनी हो सकेगा मदद करूँगा, जहाँ तक हो पाया करूँगा, मगर तू हाथ होला रख। मज़ीद रायता फैलाया ना तो मैं हमेशा की तरह समेट नहीं पाऊँगा। मसब ने रुख खिड़की की ओर किया। वो खामोश बैठा था। ये बस एक केस है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। मसब ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। अरे ऐसे कैसे? बस एक केस नहीं तो इसे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझ दे। हमायूं जाफरी ने मुस्कुराकर कहा। ओह अच्छा, तो फिर मुझे तलाक चाहिए और हक महर में पूरी जायदाद। वधू बुलो बुलो लालची सवानी। हमायूं ने बुरा सा मुंह बनाते उसे देखा। वो मुसलसल बाहर देख रहा था। वह जंग पहुंचे तो उन्हें मतलूबा एड्रेस पहले ही मिल चुका था। एक तंग सी गंदगी से भरपूर गली में दाखिल होते मसब की धड़कनें बढ़ रही थी। पुलिस के कुछ आदमी और आईजी समेत वो इस मकान के बाहर आ रुके थे। क्वार्टर नंबर 2 पर ताला लगा हुआ था। आसपास से पूछने पर पता चला कि कुछ माह से यहाँ रहने वाले अफराद का कोई अता पता नहीं। साथ वाले घर के आदमी के सामने बैठे हुए इससे तफसील हासिल कर रहे थे। यहाँ एक फैमिली रहती थी, एक औरत, उसकी बेटी और शौहर। क्या इनके साथ कोई और लड़की भी रहती थी? जी रहती तो थी। मसब ने असाब एकदम दुरुस्त हुए। मगर वो इनके साथ नहीं, मस्जिद में रहती थी। मसब ने अपने वॉलेट से तस्वीर निकालकर उसके सामने की। क्या ये थी वो लड़की? उस आदमी ने तस्वीर थामते उसे बगौर देखा। हाँ जी साहब जी, यही बच्ची थी। बहुत अच्छी बच्ची थी। क्या आप जानते हैं वो इस वक्त कहाँ है? माफ़ करना साहब, मगर मैं नहीं जानता। मरजान और हदीका बेटे भी काफ़ी अरसे से लापता हैं। मैंने इन्हें 1-2 दफ़ा कॉल भी की थी, मगर नंबर बंद आता है। आप एक दफ़ा मस्जिद के इमाम से पूछ लें, शायद उसे मालूम हो। आईजी ने इस आदमी से कुछ मज़ीद तफसील हासिल की और वो इनके हमरा मस्जिद के इमाम के घर दाखिल हुए। जाले नाम था इस लड़की का। वो यहाँ से तकरीबन 4 माह पहले आई थी। हदीका बेटी तो काफ़ी अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है। वो यहाँ से कब गई थी और कहाँ गई? उसने आपसे जिक्र किया? इमाम साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। 4 माह पहले की बात है। वो यहाँ बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। बहुत साबिर और अच्छी लड़की थी। मगर एक रात वो मेरे घर आई और उसने मुझे कमरे की चाबियाँ थमा दी।
میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں نے وجہ دریافت کرنی چاہی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے وہ کچھ پریشان سی لگی تھی۔ امام صاحب نے متفکر لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ کیا اس نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ مصعب نے سوال پھر دہرایا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بس اپنے گھر واپس جا رہی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی۔ اسے اب ہیزیٹیشن ہونے لگی تھی، سانس پھول رہی تھی۔ کچھ معلومات حاصل کرتے وہ حدیقہ کے گھر کی تلاشی لینے پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک عجیب سی بو ان سب کو محسوس ہوئی۔ مصعب نے جیب سے رومال نکال کر چہرے پر رکھا۔ آئی جی کے ہمراہ 2 پولیس والے بھی تھے۔ ہمایوں نے سختی سے ناک ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اتنی عجیب بو، نہ جانے کس چیز کی ہے۔ یہ خون کی بو ہے جناب، اس کے عقب سے ایک پولیس والا بولا۔ مصعب اور ہمایوں نے بیک وقت اسے دیکھا۔ تجھے کیسے معلوم خون کی ہے یا کسی مرے ہوئے جانور کی؟ ارے جناب، ایک عرصہ ہو گیا کرائم کی جانچ پڑتال کرتے، اب تو سونگ کر ہی بتا دیتا ہوں کہ بو کس چیز کی ہے۔ واہ بھائی، تیرے کتی جیسی ناک کو سلام۔ وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے مکمل گھر چھان مارا تھا مگر ملا کچھ خاص نہیں تھا۔ ان آفیسرز کے ہمراہ وہ گھر کی تلاشی لے رہا تھا۔ مصعب نے ایک ٹوٹی ہوئی الماری کو کھولا۔ وہاں کچھ کپڑے تھے۔ کچھ کپڑے ایک چھوٹی بچی کے تھے تو کچھ مردانہ۔ اس نے الماری بند کی اور پلٹا مگر رکا۔ مصعب نے مڑ کر دیکھا۔ الماری کی ایک طرف سے اسے کوئی کپڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر الماری کے نیچے سے وہ کپڑا نکالا۔ وہ ایک دوپٹہ تھا اور وہ دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کہ وہ اس کی بیوی کا دوپٹہ ہے۔ مصعب کی نگاہیں اس مختصر سے کپڑے پر جم چکی تھیں۔ وہ براؤن رنگ کا سا دوپٹہ تھا مگر اس پر لگا خون۔ وہ خون کس کا تھا؟ وہ دوپٹہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر لگا وہ خون خشک ہو کر اکڑ چکا تھا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہمایوں نے اس کے قریب آتے کہا۔ سالے، یہ میری سالے کا ہے۔ وہ بمشکل بولا۔ آئی جی نے بغور اس دوپٹے کو دیکھا۔ اسے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اسی کا ہے کیونکہ ایسے سادہ ڈریسز تو سالے ہی پہنتی تھی، مگر وہ خون، مصعب کے ہاتھ میں وہ دوپٹہ تھا۔ وہ اس پر گرفت مضبوط کی۔ اس نے آس پاس کے علاقے چھان مارے تھے مگر اس کی سالے کی خبر کہیں سے نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کر وہ آخر 1 ہفتے بعد گھر لوٹ آیا تھا، ناکام، بے بس، مجبور۔ وہ اپنی کیفیت سے چڑ گیا تھا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آتی تھی، کوفت ہوتی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ نہیں پاتا تھا۔ یہ احساس جرم تھا جو اب وہ مان چکا تھا۔ گزرتا ہر دن وہ اپنی ذات پر افسوس کرتا تھا۔ باسط کے واپس جانے کی خبر سنتا مصعب عالم ولا پہنچ چکا تھا۔ مصعب نے اسے واپس جانے سے منع کر دیا تھا۔ وجہ پوچھنے پر اس نے جواب میں ایک زوردار تھپڑ اس کے سپرد کیا تھا۔ تھپڑ کھا کر باسط کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے اور وہ واپس جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ وارث ہاؤس کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے نفوس کو دیکھتے اس لڑکی کے اعصاب سخت ہوئے۔ وہ بنا سلام دعا کیے اندر گھس رہا تھا۔ عنایا نے زور لگا کر اسے دروازے سے باہر دھکیلا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابرار نے تڑک کر کہا۔ ابھی میں نے کی ہی کہا ہے بدتمیزی۔ سامنے سے ہٹو۔ کیوں مطلب؟ آپ ہی سے ملنے آیا ہوں، تمہاری یہ منحوس شکل دیکھنے نہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے بولا۔ میری شکل منحوس اور تمہاری پتیلے کے منہ والے؟ وہ جواباً بولی۔ زیادہ بکو مت، ہٹو سامنے سے۔ کیوں ہٹوں؟ یہ میرا گھر ہے۔ ہو اچھا، مگر باہر نیم پلیٹ پر تو تمہاری پھٹے ٹائر جیسا نام نہیں لکھا ہوا۔ وہاں لکھا سر نیم میرا ہی ہے۔ اپنی موتیے دار آنکھوں کو کام پر لگاؤ، زیادہ ہنکو مت، ہٹو سامنے سے۔ وہ اندر داخل ہوا تو عنایا نے پھر سے واپس دھکیلا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ لب بھینچتے بولا۔ میرا مسئلہ تم ہو، تمہارا یہ پتیلے جیسے تھوبڑا ہے، تمہاری یہ بگلے جیسے ٹانگیں ہیں۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ میں نے تم سے زندگی میں بس ایک کام کہا تھا، بس ایک کام، اور تم 1 ہفتے بعد اپنی یہ نکمی شکل لے کر حاضر ہو گئے ہو۔ وہ تیز تیز بول رہی ہو۔ خود تو آگرے کی مہارانی ہو نا تم، پھپھے کٹنی۔ ایک کام، 1 ہفتے میں 1000 کام ہوتے ہیں تمہارے، میں کس کس کو یاد رکھوں؟ جب سے پیدا ہوا ہوں تمہارے یہ آئے روز کے بکھیڑے ہی سنبھال رہا ہوں۔ میں نے تو ٹھیک سے کنچے بھی نہیں کھیلے بچپن میں، وہاں بھی تم نے اپنی منحوس شکل اٹکانی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب حساب پر اتر آیا تھا۔ زیادہ بکواس نہ کرو، جانتے ہوئے اسائنمنٹ کی وجہ سے میرے پورے 15 نمبر کٹ گئے ہیں اور میں کلاس میں سب دوستوں سے پیچھے رہ گئی ہوں، بس تمہاری بے عقلی کی وجہ سے۔ وہ غصے سے بولی۔ نمبروں کی بجائے تمہاری یہ دیواریں چین جتنی لمبی زبان کیوں نہیں کٹ گئی؟ عنایا نے زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ بکواس کر رہے ہو آگے سے،
بڑے ہاتھ چلاتے ہیں کیا؟ ہاتھ میرے ہیں پنکی پیرنی۔ ابرار نے بڑھ کر اس کی پونی زور سے کھینچی۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اگلے پل عنایا کے ہاتھوں میں اس کے سیاہ گھنٹوں جیسے بال آ چکے تھے۔ پاگل عورت، چھوڑو مجھے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے تم میں، گھر پر آئے مہمان کا یوں ویلکم کرتے ہیں۔ وہ اس سے دور ہو رہا تھا۔ ویلکم کروں؟ ہاں، قتل نہ کر ڈالوں میں تمہارا۔ ابرار نے ایک ہاتھ سے اس کے بال جکڑے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ امتسال نے ہال کے دروازے میں کھڑے بلند آواز میں کہا۔ آپ ہی ہیلپ پلیز، یہ دھرم پور کی ڈائن آج دن میں نکل آئی ہے، وہ ہاتھا پے کے بیچ التجائیہ انداز میں بولا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ عنایا نے اس کے بال جکڑے ہوتے ابرار نے اس کی پونی۔ چھوڑو، اسے پاگل کہیں کے، کیا کر رہے ہو؟ کبھی تو آرام سے بات کر لیا کرو ایک دوسرے سے، آرام پیار۔ تھو، ابرار نے بلند آواز میں کہا۔ خدا کا خوف کریں آپ ہی۔ وہ تیزی سے اس سے فاصلے پر ہوا۔ آپ ہی اس کی وجہ سے میری اسائنمنٹ رہے گی، اور آگے سے مجھ سے لڑائی کر رہا ہے، منحوس، اور پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے اس نے مجھے۔ مصنوعی سا روتے ہوئے امتسال سے جا چپکی۔ ابرار، امتسال نے آئی برو اٹھا کر کہا۔ واہ، وہ بڑی کوئی تھکی ہوئی ایکٹر ہو، مگر مچھ کے آنسو۔ آپ ہی دیکھ رہی ہیں نا آپ اسے۔ ابرار، جاؤ تم اندر۔ عنایا نے اسے اشارہ کیا تو ابرار نے انتہائی برا سا منہ بناتے اسے چڑھایا۔ پاگل کہیں کے، اتنے بڑے ہو گئے ہو دونوں، ابھی تک بچوں کی طرح ہاتھ آئی پائے پر اتر آتے ہو۔ آپ ہی یہ جان بوجھ کر میرے سے پنگے لیتا ہے، پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا میری ماں، میں کرتی ہوں اسے درست، تم جاؤ اب، پھپھو نے کچن میں بلایا ہے، جاؤ بات سنو ان کی۔ بس بات میں سر ہلاتی چل دی۔ امتسال نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ وہ کسی ضروری کام سے آیا تھا، مگر اب ڈرائنگ روم میں بیٹھا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس کام سے آیا تھا یہاں۔ امتسال کے پوچھنے پر وہ سر کھجا گیا۔ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عنایا بڑبڑائی۔ تم سے پالا پڑا، اسی لیے عقل اور دماغ دونوں فراموش کرنے پڑتے ہیں۔ وہ جواباً بڑبڑایا۔ تم سے پالا پڑا اسی لیے عقل، اپنی خاصیت نا میرے سر پر مت تھوپو بیل بندھی۔ وہ بال جھٹکتی بولی۔ تمہاری عقل میں تو ہے ہی گوبر، میری خصوصیات کیا خاک گھسنے والی ہیں وہاں؟ ابرار نے تحمل سے کہا۔ اللہ، چپ کر جاؤ تم دونوں، کیا جھگڑنے کا عالمی دن قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ امتسال نے چڑھ کر کہا۔ آپ ہی سے کہیں اپنی شکل گم کرے یہاں سے، میرا موڈ ویسے ہی خراب ہے، اور اوپر سے اس کی شکل دیکھ کر الٹی آ رہی ہے۔ ابرار نے برا سا منہ بناتے کہا۔ تمہاری شکل تو جیسے افغانی کڑھائی ہے نا، جسے دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، سڑے ہوئے آلو کے چھلکے۔ جائے تھو پھپھے کٹنی ڈائن، ابرار نے ہاتھ ہلاتے کہا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے چلغوزے سے سر پھوڑنے کا۔ ابرار کے تھکے ہوئے ورژن۔ وہ بال جھٹکتی ہوئی چلتی بنی۔ امتسال نے رکھ کر ابرار کے کندھے پر لگائی۔ اب سکون ہے تمہیں؟ وہ صوفے پر پھیل کر لیٹا لمبا سانس بھر گیا۔ جی، ایک دم مست، کافی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اب۔ کب سدھرو گے تم؟ امتسال نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حصہ کہاں ہوتا ہے آج کل؟ میری کال بھی نہیں اٹھاتا۔ اللہ ہی جانے، آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کا، اور مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ان کی مصروفیات کی مخبری کرنے کا۔ جہاں ہے وہیں پر ہی رہیں۔ وہ بیزاری سے بولا۔ ایسا نہیں کہتے ابرار، بری بات ہے، وہ بڑا ہے تم سے۔ بڑا ہے اسی لیے خاموش ہوں، چھوٹا ہوتا تو اب تک اچھی خاصی لٹریشن کر چکا ہوتا۔ نام کا ہی بڑا ہے، حقیقت تو 2 سال کے بچے کی بھی اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ اس نے امتسال کی گود میں سر رکھتے کہا۔ اس نے غلط کیا، جو بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تم جانتے ہو نا عیسیٰ کو، وہ شروع سے ہی وہ کرتا تو اپنی ہی مرضی ہے، مگر اس کا دل برا نہیں ہے۔ ایسے دل کا کیا اچار ڈالنا ہے جو وقت آنے پر عقل سے پیدل ہو جائے، دل لیے پھرتا ہے۔ اس کے دل سے اچھی تو میرے فلیٹ کے باہر والی نالی ہی ہے۔ امتسال نے اس کے بال کھینچے۔ بہت بولنے لگے ہو تم ابرار، ظاہر ہے آپ ہو۔ اب ساری زندگی تھپڑ کر کونے میں لگ کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا۔ بڑا بھائی تو خیر سے عقل اور غیرت فراموش کر ہی چکا ہے۔ اب میں بھی چپ بیٹھوں گا تو میری بہنوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ انہیں کیا ایسے ہی چھوڑ دوں میں؟ نہ بھائی، بولنا تو پڑے گا، اس کے لیے چاہے تھپڑ پڑے یا جان چلی جائے۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے تسلی سے اس سے جواب دے رہا تھا۔ امتسال کو چپ سی ہوئی۔ آپ ہی؟ آپ سے کچھ پوچھوں؟ پوچھو۔ اس نے آنکھیں کھولتے امتسال کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک ہے نا یہاں؟ میرا مطلب، پھوپھو کا حساب کتاب تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، چڑچڑی ہیں، کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ امتسال کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ایسی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ بہت خوش ہوں۔
اور رہی لڑائیوں کی بات، تو کوئی بھی گھر لڑائیوں سے پاک نہیں ہوتا، مگر بدر اچھا ہے، بہت سپورٹ کرتا ہے، اور جہاں اس کی ماں غلط ہو وہ غلط کہتا ہے۔ واقعی؟ وہ سر اس بات میں ہلایا۔ چلو یہ تو بات اچھی ہے، کم سے کم پھپھو پر نہیں گیا۔ امتسال نے اسے ہلکی سی چپت لگائی۔ ہانیہ کیسی ہے؟ میں چکر لگاؤں گی فری ہو کر، پچھلی دفعہ مجھے وہ کچھ پریشان لگی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس کچھ دن پہلے تھوڑی انبن ہو گئی تھی اسد سے، اسی لیے پریشان تھی، مگر آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ قدرے سمجھداری سے بولا۔ امتسال اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کچھ عرصے پہلے والا لاپرواہ اور کم عقل ابرار نہیں تھا، عمر سے بڑا لگنے لگا تھا۔ کالج کے ساتھ وہ اب اپنے باپ کے ساتھ کام میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا، ذمہ داری اٹھانا سیکھ گیا تھا، وہ اب سٹینڈ لینا جانتا تھا، ایک محافظ کی طرح۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ امتسال نے اس کے بال سنوارتے اس کی پیشانی چومی۔ اللہ میرے ویر کو ہمت اور کامیابی عطا کرے، ہمیشہ ایسے ہی سمجھدار بن کر رہنا، تم واقعی ایک مرد ہو ابرار۔ وہ مسکرا دیا۔ کاش کہ مجھے یوں دیکھنے والی میرے ساتھ موجود ہوتی، مجھے مرد بنا کر خود کھو گئی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہو گئے۔ وہ گردن جھکا دی۔ امتسال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپی، قسم سے دل کرتا ہے میرا، نہ جانے کہاں گئی ہوگی میری بہن، کس حال میں ہوگی۔ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کیا، اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا۔ وہ امتسال کے کندھے سے آ لگا تھا۔ لالا سمجھدار ہے ابرار، وہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ جہاں بھی ہوگی مجھے یقین ہے وہ محفوظ ہی ہوگی۔ ہم نے رول دیا اسے آپی، اس نے کیا کیا نہیں کیا ہم سب کے لیے، سب سے ہوش سنبھالی اسے، تب سے وہ یہاں بسنے والے ہر فرد کا ذمہ اپنے سر لے گئی۔ وہ ہماری واریر ہیں، مگر ہم نے کیا دیا اسے؟ احسان فراموشی، دھکے، گالیاں۔ وہ رو پڑا تھا۔ امتسال نے اس کا کندھا سہلایا۔ وہ آ جائے گی واپس، مجھے یقین ہے، مجھے بھائی اسے ڈھونڈ لیں گے۔ کیا کرے گا وہ اسے ڈھونڈ کر، جب گم ہی اس نے کیا ہے؟ لالا آپی جیسی لڑکی اس کی شریک حیات بنی، وہ لڑکی جس کی زندگی میں بھی شامل ہوتی اسے نایاب بنا دیتی۔ اس نے مصعب بھائی کو چنا، اور اس نے کیا کیا؟ امتسال نے اس کی آنکھ سے پوچھی۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، تم جانتے ہو نا۔ ارے بھاڑ میں گئی ایسی محبت جس کا احساس کھو دینے کے بعد ہو۔ جب ان کے پاس تھی تو کیوں انہیں تکلیف دی؟ قسم سے میں اس قابل ہوتا نا، جان سے مار دیتا میری بہن کو تکلیف دینے والے کو۔ امتسال نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو ابرار، وہی حفاظت کرنے والا ہے، منفی مت سوچو، وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ امید تو یہی ہے، باقی اس رب کے ہی بھروسے ہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، اور بدر بھائی کا بھی۔ کھانا کھا کر جانا۔ نہیں آپی، اگلی دفعہ صحیح، ہانیہ گھر پر اکیلی ہے، اگلی دفعہ اسے بھی ساتھ لاؤں گا۔ اس نے بڑی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، جھک کر اس کی پیشانی چومی اور چل دیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ اب ان کا مست ملنگ ابرار نہیں رہا تھا، وہ اب بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تو ہال کے کونے میں رکھے جھولے پر بیٹھی اس تیکھے ناک والی لڑکی نے اسے جاتے بغور دیکھا۔ بڑی جلدی نکل رہے ہو، خیر ہے؟ ابرار نے رک کر اسے دیکھا، مگر وہ کچھ نہ بولا، اور 1 منٹ رک کر چلتا بنا۔ حنایا نے آنکھیں مکمل کھولے اسے یوں خاموشی سے جاتے دیکھا۔ اس نے آنکھیں مسلتے پھر کھول کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ علی سوز۔ ہمایوں جعفری سے اورنگزیب کے متعلق اس نے کافی کچھ جان لیا تھا۔ وہ اس جالے کا سینئر تھا۔ اس نے کالج آنے سے پہلے وہ انشرا میں انٹرسٹڈ تھا۔ انشرا بھی اسے پسند کرتی تھی۔ ان کا ریلیشن شپ تقریباً 1 سال تک رہا تھا، مگر زالے کے آنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ زالے نے کبھی اسے اس طرح کی کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ وہ اس کی پرسنالٹی سے خاصی متاثر تھی۔ وہ ایک ویل مینرڈ انسان تھا، مگر جب اس نے انشرا کی اس کے لیے فیلنگ کو سمجھا تو وہ معذرت کر کے ایک طرف ہو گئی۔ مگر اورنگزیب نے اپنا رستہ نہیں بدلا۔ تفصیل سنتا وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے تمام کانٹیکٹ سے بس اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ پچھلے دنوں دنیا پور میں تھا، مگر اب کہاں ہے کوئی اتا پتہ نہیں۔ نہ اس کا نمبر آن ہے، نہ ہی اس کے گھر والوں کو اس کی کوئی خبر ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، وہ آج نہیں تو کل واپس آ جائے گی۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ واپس آ جائے گا؟ مصعب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ یہاں اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ رہتا ہے، وہ انہیں زیادہ دن اکیلا نہیں چھوڑتا، جائے بھی تو 1 ہفتے تک لوٹ آتا ہے۔ مصعب نے لمبا سانس بھرا۔
وہ آئی جی کو کچھ خاموش سا لگا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ رخ موڑے بولا۔ یہ چہرے پر آج کافی دنوں بعد سکون اور کینچی جیسی زبان خاموش دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ مثلاً ایک دم سے اسے دیکھا، اسے اس کے چہرے پر سکون نظر آ رہا تھا۔ سکون؟ ایک بس سکون ہی تو نہیں مل پا رہا اسے۔ وہی سکون اور صبر سے ہی تو کوسوں دور تھا۔ اسے چین ہی تو نہیں آتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بنا سلام کیے چلتا بنا۔ ہمایوں سے جاتا ہوا دیکھتا سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش کیوں تھا؟ شاید وہ آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ عالم صاحب سمیت گھر کا ہر مرد چڑچڑا ہو چکا تھا۔ عالم صاحب تو کمرے سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ زہرا بیگم کا کمرہ ان سے الگ ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا، مگر کوئی بھی آج تک ان کے بیچ انبن جان نہیں پایا تھا۔ وہ بظاہر تو خاموش تھے، مگر وہ خود کو لمحہ لمحہ کوستے تھے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی امانت سنبھال نہیں پائے تھے۔ ایک وہی تو تھے اسے سنبھال کر رکھنے والے، مگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکے تھے۔ ان کی لاڈلی بیٹی ان کے گھر سے بے یار و مددگار ہو کر نکلی تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر کر نکلی تھی۔ یہ احساس ہی اس مضبوط شخصیت کے حامل شخص کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ شرمندہ تھے، مگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو شرمندہ ہونے پر بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ کچھ دھندلی سی تصاویر، بلند تڑپ سے بھرپور چیخیں اس شخص کی سماعتوں میں دور کہیں گونج رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں وہ سبز رنگ کا دوپٹہ تھا۔ وہ ایک لمحے کو تو اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کی ہتھیلی سے سرک رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس سے جدا ہو رہا تھا۔ مصب کی سانسیں تیز اور دماغ کی نسیں سخت ہو رہی تھیں۔ سانس لیتے وقت حلق کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا تھا۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ وہ اپنی زالے کو اتنی بلند آواز میں پکار رہا تھا کہ اس کا حلق چھل چکا تھا۔ اپنی ہی بلند ہوتی آوازوں سے اس کے کانوں کے پردے سن ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اس سے دور جا رہی تھی اور وہ اس کی طرف دوڑ رہا تھا۔ وہ پوری شدت اور تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، مگر اس کی رفتار بہت آہستہ تھی، یوں جیسے اس کے پاؤں کے ساتھ بھاری پتھر باندھ دیے گئے ہوں۔ وہ انہیں گھسیٹتا ہوا بھاگ رہا تھا، مگر مقابل لڑکی کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک پل میں اس کی بینائی سے غائب ہوئی۔ زالے! اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہال میں بیٹھے افراد ایک دم ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مصب کے کمرے سے انتہائی بلند آوازیں آ رہی تھیں۔ باسط تو اٹھ کر بھاگ ہی پڑا۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تو بیڈ پر پڑا وہ شخص اجلت میں نیند سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگ پڑا تھا۔ باسط نے تیزی سے بڑھ کر اسے جکڑا۔ وہ اس کی گرفت سے نکل رہا تھا۔ باسط، وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، مجھے جانے دو، اسے روکنے دو، زالے، رک جاؤ زالے، وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، بال بکھرے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مصب، کام ڈاؤن، آرام سے یہاں بیٹھ، جانے دو مجھے، خدا کے لیے باسط، وہ پھر چلی جائے گی، مجھے اسے روکنے دو۔ باسط نے بمشکل سے کمر سے جکڑتے بیڈ کے قریب لے جاتے روکا۔ وہ آ جائے گی وہ، ہوش میں آ مصب، میری طرف دیکھ۔ باسط نے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ اسے دیکھتے ہی گنگ رہ گیا تھا۔ مصب کا حولیہ اسے خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ آنکھیں اس قدر سرخ تھیں کہ کسی بھی وقت ان سے خون کی ندیاں بہہ سکتی تھیں۔ وہ آ جائے گی، اس کی مزاحمت مدھم ہوئی اور آواز بلند ہوئی۔ وہ نہیں آئے گی، اس نے بلند آواز میں کہا، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، وہ آ جائے گی، صبر رکھ میرے بھائی۔ وہ نہیں آئے گی باسط، وہ میرے پاس کبھی نہیں آئے گی، میں مر جاؤں گا، وہ تب آئے گی۔ اس کی آواز تڑپ اور بے بسی سے بھرپور تھی۔ دروازے پر کھڑا فرد اسے یوں دیکھتے گنگ رہ گیا تھا۔ آفاق بیگم تو سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ باسط نے اسے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ پر آ بیٹھا۔ ریلیکس، ہوش کر مصب۔ باسط نے اس کے رخسار زور زور سے تھپکے۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر بلند آواز میں رو دیا۔ آفاق بیگم نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بیٹا ریلیکس ہو جاؤ، تم صبر رکھو، لالا آ جائے گی بیٹا۔ وہ باسط کی آغوش سے نکل کر اپنی ماں کے آنچل میں آ چھپا۔ ممی، میں مر جاؤں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بہت تکلیف ہوتی ہے، قسم سے مجھے سکون نہیں آتا ممی، کہاں سے لاؤں صبر؟ صبر نہیں چاہیے، زالے چاہیے، مجھے بس وہی چاہیے ممی۔ آفاق بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا بیٹا کمزور تو نہیں تھا، وہ نا امید اور بے بس تو نہیں تھا، مگر اب ہو چکا تھا اور وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ باسط نے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسے مناؤں میں اسے؟ کیا کہوں جو وہ لوٹ آئے میرے پاس؟ کوئی تو لا دو اسے، بس ایک دفعہ ہی صحیح، میں اس کے پیر پکڑ لوں گا،
جھک جاؤں گا اس کے سامنے، معافی مانگوں گا اس سے. میں سب کروں گا ممی، سب کچھ. اسے کہیں لوٹ آئے میرے پاس. ممی پلیز، آئی بیگ یو. وہ تڑپ کر بولا. آفاق بیگم نے اس کا چہرہ صاف کیا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی. میں ختم ہو رہا ہوں ممی، شی از کلنگ می. بیٹا صبر رکھو، وہ مل جائے گی. مصعب نے بے بسی سے انہیں دیکھا. وہ اسے کیسے یقین دلاتی؟ اس وقت اسے کوئی انسان بھی یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ اسے مل جائے گا. وہ ایک پل میں اس کی آغوش سے نکلا. اس نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور کمرے سے باہر نکلا. باسط، اسے دیکھو، اس کے ساتھ جاؤ. آفاق بیگم کی آواز پر وہ اٹھا اور تیزی سے نکلا. اس کے گراج تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گاڑی گھر کے گیٹ سے باہر جا چکی تھی. باسط بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا. رات کے 11 بجے کا وقت تھا. وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا. جو سڑک سامنے آتی وہ اسی پر چل پڑتا. اس کی گاڑی ایک ہوٹل کے باہر آ رکی تھی. گاڑی بیچ سڑک پر روکتا وہ اس ہوٹل کی طرف بڑھا. دی گرے وہ ظالم کا پسندیدہ ہوٹل تھا. اسے یہاں آنا پسند تھا. وہ اندر نہیں جانا چاہتا تھا. اس کے قدم بڑھے اور وہ ہوٹل کی سائڈ پر بنی سڑک پر چل دیا. مگر وہ اس کے ساتھ نہیں چل رہی تھی. وہ اکیلا تھا. اس کا حلیہ بہت حد تک عجیب ہو چکا تھا. بال اور شیو کافی بڑھ چکے تھے. اس کے ویوی بال لمبے اور الجھے ہوئے تھے. وہ چلتا چلتا ہوٹل کی پچھلی طرف بنی ریلنگ کے قریب آ رکا. سینے میں گہری جلن محسوس ہو رہی تھی. آنکھوں اور جبڑوں میں شدید تکلیف تھی. وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا. وہ کبھی کبھی خود کی حالت سے چڑ جاتا تھا. وہ کب اور کیوں اس قدر بے لگام ہو بیٹھا تھا؟ وہ کیوں پاگل سا ہو چکا تھا؟ کیوں اسے ایک انسان کی طلب اس قدر شدید تھی کہ اس سلجھے ہوئے نوجوان کو اپنا وجود بیکار، خالی اور بے مول محسوس ہو رہا تھا؟ وہ کب خود سے ہار گیا تھا؟ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک انسان کی زندگی میں موجود نہ ہوئی تو زندگی اس سے بے وفا ہو جائے گی. چلتی ہوئی سانسیں اپنے اختتام پر آ پہنچیں گی. وہ سوچتا تھا اور حیران رہ جاتا تھا. کب وہ اس کی حواسوں پر نشہ بن کر چھا گئی تھی. وہ عام سی لڑکی جس میں خود اعتمادی حد سے بڑھ کر تھی، جسے خود پر غرور تھا نہیں، مگر وہ ایسا سوچتا تھا. مگر وہ تو کبھی اس سے محبت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ تو اسے حسد کرتا تھا. مگر اب اسے معلوم ہوا تھا کہ حسد جب عشق میں تبدیل ہو جائے تو نتائج جان لیوا ثابت ہوتے ہیں. جو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا وہ جان نہیں پایا تھا. وہ مان نہیں پایا تھا کہ وہ اس عام سی لڑکی کا اسیر ہو چکا ہے. کب اس کا وجود، اس کا دل اس سے بغاوت کر گیا تھا. وہ خود پر ہنستا تھا، خود کا مذاق اڑاتا تھا. بہت غرور تھا نا تجھے خود پر؟ دیکھ تیرا غرور. وہ سانولی سی لڑکی ایک پل میں خاک کر گئی. اسے تجھے صرف جیتا ہی نہیں، وہ تجھے اپنے مقابل ہتھیلیوں کے بل گرا گئی. اور تو بڑا ضبط شدہ، بڑا پروقار بنتا تھا نا. دیکھ وہ عام سی لڑکی تجھے تیری اوقات دکھا گئی. اب ہنس خود پر، کوس خود کو، تڑپ اس کے لیے، بے لگام ہو جا. چیر دے اپنے دل کو، سانس روک دے اپنی، چہرہ نوچ ڈال. وہ تجھے خاک کر کے جا چکی ہے. حقارت سے منہ پھیر گئی وہ. اور تو اب اپنے ضمیر، اپنی قسمت پر ماتم کر مسم ازم. وہ کبھی ہنستا تو کبھی آنسو اس کی حدود توڑ جاتے. مصعب کی نگاہیں خود سے کچھ فاصلے پر لگی، اس روشنی پر تھی. وہ لکڑی کونے کے کونے پر لگا بلب آج بھی جل رہا تھا اور وہ اس علاقے میں جلتی ہوئی سب سے اونچی روشنی تھی. اس نے اپنی کبھی وعدہ بجھنے نہیں دیا. اس پر تنقید بھی کی گئی، اسے سزا بھی دی گئی. وہ بغور اس روشنی کو دیکھ رہا تھا. حلی سوز اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا. اس نے صبر پا لیا تھا اور جسے صبر حاصل ہو جائے وہ سب برداشت کر لیتا تھا. مصعب کی پلکیں گڑبڑائیں. صبر؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا. صبر کا کیسے پا لیا تھا اس نے؟ کیسے؟ ویسے لا حاصل ہو جائے تو کوئی صبر کیسے پا سکتا ہے؟ وہ بھی تو گزرا ہوگا نا اس تکلیف، اس احساس سے، اس جہنم جیسی تڑپ سے. مگر وہ اسے نہیں ملی تھی تو اس نے صبر کیسے پا لیا تھا؟ وہ الجھ کر رہ گیا تھا. مصعب کی نگاہیں اس روشنی پر ٹکی ہوئی تھیں. اس کے قدم ہلے اور وہ الٹے قدموں چل دیا. وہ بوڑھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے بس چل دیا. وہ پیدل چل رہا تھا. نتھیا گلی کے بلند پہاڑوں سے نیچے اترتا. وہ ایک پل کے لیے بھی رک نہیں رہا تھا. سردی کی شدت اس کے تپتے وجود کو سرد نہ کر سکی تھی. نہ جانے وہ کب تک چلتا ہی گیا. اس کے قدم مختصر سے بستی کے قریب جا کر رکے تھے. رات گہری اور سیاہ تھی. چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا. سیاہ آسمان پر ستاروں کی برسات امڑ آئی تھی. بالکل کسی کشادہ تھال میں موتیوں کی مانند.
گھروں سے اڑتا دھواں موسم کو مزید برآلود بنا رہا تھا۔ وہ اس بستی میں داخل ہوا۔ کم کم ہی لوگ سڑکوں پر موجود تھے۔ سردی کی بڑھتی شدت سے اس کے منہ سے نکلتی بھاپ اس کے چہرے پر پھیل رہی تھی۔ وہ ایک دکان کے قریب سے گزرا۔ وہ ایک چائے کا مختصر سا ڈھابہ تھا۔ اس نے رک کر اس آدمی کو دیکھا۔ زرد رنگ کا کرتا شلوار پہنے، سر پر گرم کانوں تک آتی ٹوپی پہنے وہ عمر رسیدہ شخص تھا۔ وہ اس کی دکان کے باہر کھڑا تھا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، یہاں آگ ہے، ہاتھ گرم کر لو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ان کی دہلیز پر آ رکا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں علی سوز کا گھر کون سا ہے؟ اس نے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی چائے کی کیٹلی چولہے پر رکھی اور بغور اپنے سامنے کھڑے جوان کو دیکھا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اس انسان سے ملنا چاہتا ہے اور وہ اس کا کیا لگتا ہے، مگر وہ جس انسان کا پتہ پوچھ رہا تھا اس کے بارے میں تفصیل حاصل کرنا یہاں کے لوگوں کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اگلی گلی میں داخل ہوتے ہی پہلا گھر۔ اس آدمی نے انگلی سے اشارہ کیا۔ مصعب نے اس بات میں سر ہلایا اور چل دیا۔ وہ آدمی اب اپنی دکان سے نکل کر سڑک پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی اس کی نظر سبز رنگ کے سنگل دروازے پر پڑی۔ گھر کے باہر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی۔ 2 سیڑھیاں چڑھ کر اس نے گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ عمر میں لگ بھگ 35 سے 36 کے ارد گرد تھا۔ شکل صورت عام تھی مگر پرکشش۔ اس نے مصعب کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ السلام علیکم جوان۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ کیا تمہارا نام علی سوز ہے؟ مقابل شخص نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ مصعب نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مقابل شخص حیران تھا، شاید پریشان بھی۔ تم اندر آنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کچھ دیر وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ دروازے سے ایک طرف ہوا۔ وہ اس کے گھر داخل ہوئے۔ ایک چھوٹا سا کچا صحن اور ایک ہی کمرہ تھا۔ صحن کے درمیان میں ایک قدر چارپائی رکھی تھی۔ مصعب کی نظر اس کے کمرے کے نکڑ کے ساتھ لگے اس اونچے بانس پر پڑی۔ وہ تاروں کے ساتھ باندھا گیا تھا تاکہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہ سکے۔ اس کی چوٹی پر لگایا بلب جل رہا تھا۔ وہ مصعب کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ مصعب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سنا تھا تمہارے بارے میں، سوچا دیکھ بھی آؤں، ہارے ہوئے صابر لوگ کیسے دکھتے ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ اس نے مصعب کو چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ چارپائی کے کنارے آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے میں باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے مصعب کی طرف بڑھایا تو اس نے انکار کر دیا۔ پیاس نہیں، پر طلب تو ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ مصعب کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ آب زمزم ہے، روحوں کو شفا یاب کرتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ اسے سکون ملتا ہے کیا؟ کیا یہ صبر دیتا ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، شاید مل جائے۔ مصعب نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے لبوں سے لگایا، خالی کر کے اسے لوٹا دیا۔ کافی جلد باز ہو؟ وہ اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ ہاں، شاید جلد بازی خوار کرواتی ہے، مصعب نے آہستگی سے کہا۔ کہاں سے ہو تم؟ کسی بدنصیب مکان سے، وہ تو دیکھ ہی سکتا ہوں۔ مصعب نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم انسان ہو یا کوئی فرشتے ہو؟ وہ گلاس ایک طرف رکھتا نگاہیں اس پر مرکوز کی۔ وہ خاموش تھا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مجھے وہ راز بتا دو جو تمہارے سینے میں دفن ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ صبر کا راز۔ وہ مسکرا دیا۔ میں نے سنا ہے علی سوز نے صبر پا لیا تھا۔ کیا راز ہے اسے پانے کا؟ مجھے جاننا ہے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے کیا کہہ کر پکارا ابھی؟ اس نے مدھم لہجے میں کہا، علی سوز۔ وہ گہری سانس بھر گیا اور مسکرا دیا، مگر وہ خاموش ہوا تھا۔ تو مسکرا کیوں رہے ہو؟ سوز نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نام سے اس کے بعد بس ایک ہی انسان پکارتی ہے مجھے۔ تم نے پکارا تو لگا شاید تم اسی کے ہو۔ کون؟ ایک ہم درد، میری محافظ۔ کون ہے وہ؟ سوز نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر ایک بلند پہاڑی پر تھی۔ وہ وہاں رہتی ہے، اس محل کی سردار ہے وہ۔ مصعب نے اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا۔ وہ پہاڑی تو اس کے گھر عالم ولا کی تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ زال فہیم عالم۔ اس نے فخر سے اس کا نام پکارا تھا۔ مصعب کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ وہ کچھ پل سانس لینا بھول گیا تھا۔ مجھے اس نام سے بس وہی پکارتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زمین پر آ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوئیں۔ اس کا نام زال مصعب اعظم ہے۔
وہ مدھم لہجے میں بولا تو سیز نے نگاہیں گھما کر اس پر ٹکائی اور وہ حیران ہو گیا تھا. کیا وہ مل گئی ہے؟ مصب کی گردن جھک چکی تھی. آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کچی زمین پر گر رہے تھے. سوز نے سختی سے آنکھیں میچھی. وہ اٹھ کر اس کے برابر زمین پر آ بیٹھا. سنا ہے ذالک ہو گئی ہے. مقابل شخص کی گردن نہیں اٹھی تھی. کیا اسے کھونے والے تم ہو؟ اس کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی. سوز نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا. سنا تھا عالم ولا کے مرد بے حس اور بے ضمیر ہو چکے ہیں. کیا تم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہنوز گردن جھکائے بیٹھا تھا. تم میری سالے کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا. سوز نے لمبا سانس بھرا. میں آج زندہ ہوں تو بس اسی کی وجہ سے. آج میری یہ سانسیں چل رہی ہیں. میرے حواس میرے قابو میں ہیں تو اسی کی وجہ سے. ظال فہیم ہے. مصب نے بڑھ کر اسے گریبان سے جکڑ لیا. اس کا نام ظال مصب ہے. میری ہے وہ قدرے سخت لہجے میں بولا. مقابل شخص مسکرا دیا. اس نے ایک نظر اپنے گریبان پر اس کے ہاتھوں کو دیکھا. خوش نصیب ہو تم سے جڑ کر وہ تمہیں نایاب بنا گئی. مصب کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ بھی نواز رو دیا. بد نصیب بھی ہو. کھو دیا اسے. وہ اس سے فاصلے پر ہوتا ڈھہ چکا تھا. تم نے بھی تو عشق کیا تھا نا. تم نے بھی تو یہ تکلیف یہ بے بسی سہی تھی. تم بھی در بھٹکے تھے نا. پھر تمہیں صبر کیسے ملا؟ کیسے؟ آخر کیسے تم اتنے پرسکون ہو؟ تمہیں کیوں آگ نہیں لگتی؟ کیوں تمہارا وجود بے لگام نہیں ہوتا؟ کیوں؟ وہ بلند آواز میں بولا. سہ کر ہی آیا ہوں جوان. تو مجھے بھی نہ سکھا دو نا. مجھے بھی وہ راز بتا دو. صبر کیسے کرتے ہیں؟ سکون کیسے ملے؟ یہاں جہنم بھڑکتی ہے. تکلیف اس قدر کے برداشت نہیں ہو پاتی. وہ اپنے سینے پر زور زور سے ہاتھ رگڑتا بولا. سوز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. خدا کے لیے مجھے بتا دو. مجھے صبر چاہیے. نہ ملا تو ختم ہو جاؤں گا. وہ اپنے سر جکڑ چکا تھا. تم نے کبھی اپنے سوا اس کا سوچا ہے جسے تم عشق کرتے ہو؟ کیا تم نے ابھی کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کی تکلیف، اس کی پسند، اس کا ظرف، اس کی رضامندی؟ مصب نے اس کی جانب متذبذب نگاہوں سے دیکھا. تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تمہیں اپنے وجود میں آگ بھڑکتی محسوس ہوتی ہے. تم برداشت نہیں کر پاتے. کیا اتنا نہیں جانتے کہ عشق میں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے؟ تمہیں تکلیف تب ہوتی ہے جب اس سے تکلیف ہوتی ہے. تم تب تڑپتے ہو جب وہ تڑپتی ہے. تمہاری برداشت کی حد تب ختم ہوتی ہے جب وہ برداشت نہیں کر پاتی. تو کیا تم اسے یوں ہی تڑپنا دیکھو گے؟ وہ الجھ رہا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. جاؤ اس کے پاس. وہ جو تھام دینے والا ہے. دعا کا مطلب جانتے ہو؟ نہیں، تم نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو کبھی یہ حال نہ ہوتا تمہارا. دعا تو پتھروں کو بھی اپنے مقام سے ہلانے میں معاون ثابت ہوتی ہے. بس شرط یقین ہے. اپنے اس دل کو اس کے سامنے کھول دو تاکہ تمہیں سکون ملے، تاکہ اسے بھی سکون نصیب ہو. اپنے لیے نہیں تو اس کے لیے جاؤ. اور کہاں ملے گا یہ سب کچھ؟ سوز نے اس کا چہرہ تھاما. اللہ، لا الہ الا اللہ. جانتے ہو نا؟ جانتے ہی ہوگے. مصب نے کندھے جھک چکے تھے. جا چکا ہوں اس کے پاس بھی. بہت مانگا اس سے میں نے. رویا ہوں، تڑپا ہوں اس کے در پر، مگر کچھ نہیں ملا. وہ تڑپ کر بولا. یقین، بس یقین رکھ جوان. دعا مانگنا ہی کافی نہیں، رونا تڑپنا ہی کافی نہیں. یقین بھی کامل ہونا چاہیے. تو اس سے یہ مت مانگ کہ وہ تجھے مل جائے. تو اس سے یہ کہہ کہ اگر وہ تیری درست نہیں تو اس سے ہر طرف سے درست کر کے تجھے عطا دے. وہ اگر تیری قسمت میں نہیں تو قسمت پلٹ کر اسے تیرے نصیب میں لکھ دے. اور مانگنے کے بعد یقین رکھنا، یقین اتنا کہ جو مانگا ہے وہ ہر قیمت پر مل کر رہے گا. کیوں نہ ملے گا؟ تو نے اس سے مانگا ہے جو عطا کرنے والا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے. مصب نے لمبی سانس بھرتے اپنی آنکھیں صاف کی. کیا اس سے سکون مل جائے گا؟ صبر آ جائے گا؟ بے شک، وہ مضبوط لہجے میں بولا. وہ چارپائی سے ٹیک لگا دی. تم خوش نصیب ہو سوز. ہاں شاید. اور آج جو ہوں بس اسی کی وجہ سے ہوں. اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ایک محافظ کی طرح مجھے پروٹیکٹ کیا. میں تو ہار گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا. میں تو آوارہ ہو گیا تھا، بھٹک گیا تھا، نکل گیا تھا یہاں سے. نہ جانے کس شخص نے مجھے تھاما اور وہ مجھے ایدھی سینٹر لے گیا. کیا
کہ اب یہی تمہارا گھر ہے، مگر سالے وہ مجھے واپس لائی یہاں۔ اس نے کہا دی سینٹر تو لاوارسوں کی جگہ ہے اور تم لاوارث نہیں ہو۔ اس نے مجھے ایک مقام دلایا، وہ لڑی میرے لیے، میرا سہارا بنی۔ وہ ایک اعلیٰ ظرف عورت ہے، اس جیسی انسان میں نے آج تک کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، شاید کبھی کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ اس نے مصعب کی طرف دیکھا، وہ مسلسل گردن جھکائے رو رہا تھا۔ وہ ضدی ہے، مگر وہ جس سے جڑ جائے اسی کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا، ڈھونڈ لو اسے۔ مصعب نے گردن اٹھایا، اسے دیکھا۔ وہ کھو گئی تو اسے ڈھونڈنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ آ بھر گیا۔ کتنی دیر وہ اس مختصر سے صحن میں بیٹھا رہا، ساتھ بیٹھا شخص نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، مگر مصعب کی سماعتیں نہ جانے کہاں گم ہو چکی تھی۔ فجر کی آواز بلند ہوئی، سوز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ اٹھ کر چل دیا۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، آنکھیں اب خشک ہو چکی تھیں، اعصاب سنجیدہ اور سخت ہو چکے تھے۔ دن چڑھا، دن کا اجالا دھیرے دھیرے بڑھا۔ وہ نماز ادا کرتے کمرے سے باہر آیا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ کمرے کا گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ایک نظر گھر سے باہر دیکھا اور وہ نامعلوم سا مسکرا دیا۔ وہ جا چکا تھا، مگر وہ لوٹ کر ضرور آئے گا، وہ جانتا تھا۔